बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम आज के अखबार और मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मुल्क में सियासी तौर पर कहा यह जा रहा है कि दर्जा हरारत में ज़्यादा तेज़ी आने जा रही है, क्योंकि पंजाब में आसिफ अली जरदारी साहब मौजूद रहे और उन्होंने परवेज़ इलाही साहब से भी मुलाकातें की, जहांगीर तरीन के साथ भी उनकी मुलाकात हुई। जहांगीर तरीन भी काफ़ी मुतहर्रिक रहे हैं, लेकिन पंजाब में क्या कोई सियासी तौर पर बड़ी तब्दीली की तैयारियाँ की जा रही हैं? क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने जो रिसेंटली इंटरव्यूज़ दिए हैं, उन्होंने आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से बड़ी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया है। एक तो इस पर बात करेंगे कि पंजाब में किसी बड़ी तब्दीली की तवक्को है और साथ ही साथ क्या इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं। दूसरी तरफ हम बात करेंगे आलमी सतह पर जो तब्दीलियां आ रही हैं, ख़ासतौर पर पीस प्रोसेस में पाकिस्तान का बड़ा अहम किरदार रहा है और पाकिस्तान के किरदार का मोतरफ अमरीका भी है। लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह से खबरें ये आ रही हैं कि तालिबान ने 5 और सूबों पर कब्जे कर लिए हैं, तो पीस प्रोसेस में पाकिस्तान मजीद क्या किरदार अदा कर सकता है, इस पर बात करेंगे। और दूसरी तरफ पाकिस्तान में जो सूरत हाल है बजट के बाद, एक आम आदमी को अभी तक बेहतर तरीके से कोई रिलीफ मिल नहीं पा रहा है। एक आम आदमी की जो तवक्कुआत थी उस पर पाकिस्तान तरीके इंसाफ पूरी उतर नहीं पा रही है। तो इस हवाले से बात करेंगे कि किन ग्राउंड्स पर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम स्टेटमेंट्स और बयानात देखते हैं तो तब हमें हकीकत कुछ और लगती है, लेकिन हम ग्राउंड रियलिटीज़ को देखें, टेक्निकल एस्पेक्ट्स को देखें तो तब हक़ाइक़ कुछ और कहते हैं। और इसके अलावा कुछ दीगर खबरें होंगी जो ज़ेर बहस आएंगी। सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया नासिर अजीम खान साहब ने, माहिर कानून भी हैं, तज्ज़ियाकारी में कुछ केसेस के हवाले से भी इनसे बात करेंगे, खासतौर पर नैब तरामीम के हवाले से बात करेंगे, क्योंकि अभी तक हम देख रहे हैं कि अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान किसी भी मामले पर इत्तफाक़ राय हो नहीं पाया, चाहे वो नैब कवानीन में तरामीम हो, चाहे वो इंतखाबी इस्लाहात हो। तो इस पर भी ज़रा कानूनी राय भी ले लेंगे खान साहब से। बहुत शुक्रिया नासिर अजीम खान साहब आपके वक्त का। नासिर साहब, सबसे पहले तो अगर पॉलिटिकली बात की जाए, आप कॉलम भी लिखते हैं, आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं तमाम तर सूरत हाल पर। अगर सियासी सिनेरियो की बात की जाए, पंजाब में इस वक्त सियासी तौर पर जो चीज़ें चल रही हैं, मुलाकातें हो रही हैं, कुछ होने वाला है? बहुत शुक्रिया सर आपका भी और सच न्यूज़ का भी, मुझे इनवाइट किया आपके अपने प्रोग्राम में। तो मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि जो पंजाब के हवाले से सर आप बात कर रहे हैं कि आसिफ अली जरदारी साहब ने डेरे डाल लिए हैं पंजाब में, तो आप वहाँ से देखें कि जब जहांगीर खान तरीन साहब का एक प्रेशर ग्रुप डेवलप हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, फिर वो सिलसिला चलता रहा और कुछ ना कुछ डेवलपमेंट साथ साथ चलती रही। देखें, अगर आप फ्यूचर की बात करें तो आपको क्या लगता है कि अब पीटीआई इनको 2023 में जो जहांगीर खान तरीन साहब का ग्रुप था, क्या उन्हें टिकट देगा? बिल्कुल नहीं देगा। उसकी वजह ये है कि खान साहब ने शायद ये लोगों को अब नोट तो कर लिया होगा इन लोगों को। देखिए, अब इन्होंने अपना फ्यूचर प्लान करना है और आसिफ अली जरदारी साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं। उन्हें अंदाज़ा है कि अब मुझे पंजाब में अपनी जड़ें कैसे मजबूत करनी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में तो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अब उनके पास अच्छा मौका है कि एक जहांगीर खान तरीन साहब के ग्रुप की सूरत में, और सेकंड आप देखें परवेज़ इलाही साहब की उनके साथ मुलाकात हुई है, क्योंकि बहुत से MPAs और सूबाई असम्बली जो मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब हैं, वो भी अपने वज़ीर आला से खुश नहीं हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, ये पीपल्स पार्टी आगे मजबूती की तरफ पंजाब में जाएगी और आने वाले वक्त में पंजाब में नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मजबूत जो है ग्रुप बनाने में कामयाब हो जाएगी। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी इलेक्टेबल्स को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास है क्या जिसकी बुनियाद पर वो अट्रैक्ट कर सकते हैं? देखिए जी, जब आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें, 2018 में जब इलेक्शन हुए तो उस वक्त भी इलेक्टेबल्स के सर पे हुए इलेक्शंस। देखें, आप ज़रूर खान साहब की वोट बैंक मौजूद था, लेकिन उस वक्त भी कुछ इलेक्टेबल्स ऐसे थे जिनके पास पर्सनल वोट 30,000, 20,000, 40,000 की वर्थ उनके पास मौजूद थी। जब उनके पास इतना बड़ा वोट बैंक था तो उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आके फिर आसानी हुई। इसी तरह आप अगर देखें पीपल्स पार्टी में उनका जाना, देखें आप PTI में तो उनकी जगह इस हद तक है कि 2023 तक उन्होंने सफ़र करना है, लेकिन 2023 के बाद अगर उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ टिकट नहीं देती तो उनका सियासी मुस्तकबिल क्या है? या वो नून लीग ज्वाइन कर लेंगे या वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में चले जाएंगे। तो इस वक्त मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में 2023 में उन्हें जाना मुनासिब होगा, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आसिफ अली जरदारी साहब के पास इतना सियासी टैलेंट ज़रूर मौजूद है कि वो किसी न किसी जमात के साथ इत्तेहाद करके सीट निकालने के अहल हैं। जैसे आप देखें, मुल्तान में यूसुफ रज़ा गिलानी और उनके बेटों के पास इतनी अहलियत मौजूद है कि वो सीट अपनी निकाल सकते हैं। इसी तरह राजा परवेज़ अशरफ साहब ने रावलपिंडी में अपनी सीट निकाली थी। तो अगर इलेक्टेबल्स पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में मूव कर जाते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक स्ट्रेंथन पार्टी हो जाएगी और उन्हें आने वाले वक्त में आप इस तरह कहें कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग और कुछ मखलूत जमातें मिलकर हुकूमत बनाने के लिए आयल हो जाएंगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तब तक उस तरह से ताकतवर नहीं हो सकती जब तक नून लीग उसका साथ नहीं देती। क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ हो सकेंगे?
دیکھیے بات سنیں، یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی بڑی سمجھدار پارٹی ہے، اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ لاسٹ ٹائم بھی یوسف رضا گیلانی صاحب کو انہوں نے سینیٹر بنوانے کے بعد، سارے معاملات کرنے کے بعد، چیئرمین سینٹ کا الیکشن لڑانے کے بعد بھی اپنی رائے جدا کر لی. تو پاکستان پیپلز پارٹی کو پتہ ہے کہ کب رائے جوڑنی ہے اور کب جدا کرنی ہے. بیسیکلی نون لیگ کی مجبوری ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ چلنا، آئندہ بھی مجبوری ہوگا. نون لیگ کے پاس اور آپشن نہیں ہے. دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس ضرور ایک سیاسی مائنڈ ضرور موجود ہے، لیکن جو پاکستان پیپلز پارٹی کا اس ٹائم سلسلہ ہے، دیکھیں ان کے پاس ایک صوبہ تو موجود ہے، اور اگر آپ ان کی سیاسی بصیرت دیکھیں آصف علی زرداری صاحب کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت نون لیگ کے لیڈران بھی یہاں پہ موجود نہیں ہیں. تو آنے والے وقت میں بھی ان کے لیے مشکلات ہوں گی. تو آصف علی زرداری صاحب کا جو ساتھ چلنا ان کے لیے مناسب ہوگا، اور وہ چلیں گے، مجبوراً چلیں گے، ان کے لیے چلنا ہوگا. لیکن اگر دیکھا جائے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا پی ڈی ایم میں بڑا اتحاد بنا، اس کے بعد رائے جتا ہو گئیں، اور یہ ماضی میں ہمیشہ سے ہوتا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں ذاتی مفادات کی خاطر. جب ذاتی مفادات پورے ہو جاتے ہیں اس کے بعد الگ ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ابھی جو سینٹ میں سارا معاملہ ہوا یوسف رضا گیلانی کا، اس کے بعد بھی نون لیگ پیپلز پارٹی پر اعتماد کرے گی؟ دیکھیں یہی سیاست ہے، اور آصف علی زرداری صاحب کو سیاست کا بادشاہ یا کھلاڑی کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ انہیں پتہ ہے کہ میں نے کس وقت کون سی ٹون استعمال کرنی ہے، اور نون لیگ کو کس وقت ساتھ میں لانا ہے، مولانا صاحب کو کس وقت یوز کرنا ہے اور کس وقت پھینکنا ہے. دیکھیں آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ سینٹ کے الیکشن میں کیسے آصف علی زرداری صاحب نے انہیں اپنے ساتھ لگایا اور اس کے بعد انہیں اپنے سے دور کر دیا. لیکن اگر آج بھی آصف علی زرداری صاحب مسلم لیگ نون کو ایک اشارہ کریں تو میں سمجھتا ہوں نون لیگ کی پارٹی بچھی جائے گی. اور جیسے گڑھی خدا بخش میں جا کے مریم نواز صاحبہ اسٹیج پر بیٹھ کے اور وہاں پہ جلسے بھی کرتی رہیں، تو میں سمجھتا ہوں آئندہ بھی جانے کے لیے تیار ہوں. لیکن پنجاب میں صورتحال مختلف ہے سینٹ سے، کیونکہ وہاں پر آلریڈی نون لیگ کا ووٹ بینک ہے پنجاب میں سب، اور خاص طور پہ ساؤتھ پنجاب کی اگر بات کی جائے تو کیا نون لیگ آمادگی ظاہر کرے گی؟ دیکھیں سر، صرف ووٹ بینک کو نہیں دیکھنا نا، آپ ساری سچویشن کو دیکھیں. اگر آپ ان کے کیسز کے حوالے سے بات کریں، تمام مسلم لیگ نون کے لیڈران اس وقت انگیج ہیں اور سارے کے سارے ان پہ کیسز بنے ہوئے ہیں. تو آنے والے وقت میں بھی کیسز ختم ہوتے نظر تو نہیں آ رہے. تو الٹیمیٹلی نون لیگ کی مجبوری ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ساتھ رکھے، اور اگر پاکستان پیپلز پارٹی ایک بار پھر اشارہ کر دے تو نون لیگ مجبوراً ان کے ساتھ چل پڑے گی. اور انہیں جانا ہوگا. اس کی وجہ یہ ہے کہ فی الوقت کیسز کی جو تلوار ان کے سر پہ لٹک رہی ہے، اور نیب کے چکر ان کے چل رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ تو اسٹیٹ پاور پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس بھی موجود ہے، پرانے جالے موجود ہیں کہ جو ان کا ساتھ دے سکتے ہیں. اور کچھ نہ کچھ ان کو، جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک سیاسی لوگوں کے پاس صرف اور صرف نعرے لگانے کے علاوہ اور ہوتا تو کچھ نہیں، لیکن وہ نعرے تو لگا سکتے ہیں ان کے ساتھ مل کے، اور ایک پریشر بلاک بنا سکتے ہیں. اچھا، پاکستان تحریک انصاف سے اتحادی شروع سے ہی تحفظات کا اظہار کرتے رہے ہیں، ہمیشہ سے وہ ناراض رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ جو ان کی جو مطالبات ہیں وہ ابھی تک پورے نہیں ہوئے. خاص طور پر اب آج کل جو ٹائم چل رہا ہے، آخری سال تو ویسے ہی الیکشن کا ہوتا ہے، بہت کم وقت ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس، اور یہ وہ ٹائم ہے جب تمام تر اتحادیوں کے لاڈ پیار اٹھانے کا وقت ہے حکومت کے لیے. اور دوسری طرف پرویز الہی صاحب زرداری صاحب سے ملاقات کے بعد انٹرویوز میں بڑے نیک خواہشات کا اظہار کر چکے ہیں. تو حکومت کے لیے بھی اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلنا اب ضروری ہے؟ دیکھیں حکومت کے پاس تو نمبرز ہی پورے نہیں ہیں. آپ اگر اتحادیوں کو نکال دیں، ایم کے ایم پاکستان کو نکال دیں، آپ مسلم لیگ کاف کو نکال دیں، اور جو چھوٹی چھوٹی جماعتیں ان کے ساتھ موجود ہیں، اگر وہ آپ نکال دیں تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تو کل گر جائے. اس وقت خان صاحب کا جو سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ خان صاحب کے پاس ایک مخلوط حکومت ہے، اور وہ بھی بڑی کمزور سی. اس پہ درمیان میں آ کے جہانگیر خان ترین صاحب نے اپنا ایک گروپ ڈیولپ کر لیا، اور گروپ بنانے کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے لیے مسائل مزید کھڑے کر دیے. تو پاکستان تحریک انصاف کے پاس بھی آپشن کوئی نہیں موجود. اگر وہ بلیک میل کرتے ہیں تو انہیں ہونا پڑے گا. جیسے آپ دیکھیں جہانگیر خان ترین صاحب کا معاملہ کافی حد تک دب گیا ہے، تو آپ کو ایسا محسوس ہو رہا ہوگا اور اندازہ ہو رہا ہے کہ شاید انہیں کلین چٹ مل گئی، اور وجہ یہی ہے کہ حکومت بڑی کمزور ہے اور انہیں مجبوراً کلین چٹ دینی پڑی ہے. اچھا، اگر ہم بات کریں اوورآل مجموعی طور پر، پی ڈی ایم ایک دم سے ایک ہائپ کریٹ ہوئی، جی پی ڈی ایم پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، حکومت کو بڑا ٹف ٹائم دیا جائے گا، جلسے ہوں گے، احتجاج ہوں گے، سب کچھ ہوگا. لیکن اس کے بعد ایک دم سے پی ڈی ایم کے غبارے سے بھی ہوا نکل گئی. ابھی آپ پی ڈی ایم کو کوئی نام و نشان ہے؟ پی ڈی ایم کہیں سٹینڈ کر رہی ہے یا بس؟ اصل میں یہ پی ڈی ایم مریم نواز صاحبہ نے اجاڑی ہے، جو سیدھی بات ہے. مریم نواز صاحبہ اس کو لے کر اگر طریقے سے چلتی، میں سمجھتا ہوں پی ڈی ایم آگے چل بھی سکتی تھی.
لیکن مریم صاحبہ کی سپیچ جو ہے نا آپ ایسے کہہ لیں کہ پہلے ہی 5واں گیئر سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور وہ سیاست کا انہیں اندازہ نہیں ہے. بیسیکلی انہیں اپنے والد کی سیاست کو بھی بالکل اینڈ لگا دیا ہے، اور والد صاحب کو اس وقت مفرور کیا ہوا ہے اور وہ لندن جا کے بیٹھ کے ہیں. تو مسلم لیگ نون کے جو زیرک سیاستدان ہیں انہیں آگے آنا چاہیے اور انہیں آگے لیڈ کرنا چاہیے. دیکھیں آپ اگر یہ پی ڈی ایم کو چلانا چاہتے تھے تو اس کو بڑے تدبر سے اور بڑے طریقے سے، خاص طور پہ سے شہباز شریف صاحب چلا سکتے تھے. آپ شہباز شریف صاحب کا ابھی بھی سٹائل دیکھیں کہ ڈپٹی اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک وہ قومی اسمبلی میں لے آئے، اور وہ مل کے لائے ہیں بلاول بھٹو زرداری کے ساتھ. اور یہ ان کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک مثبت ایک سیاسی سٹائل تھا کہ انہوں نے ابھی بھی بلاول صاحب کو منا لیا اور انہوں نے عدم اعتماد کی تحریک لانچ کر دی. اگر مریم صاحبہ پہ ہوتا تو شاید یہ فی الوقت رائے جدائی نظر آ رہی ہیں اور بہت دور نظر آ رہی ہیں. لیکن کہا تو یہ جاتا ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ خود سے کچھ بھی نہیں کرتی، ان کو مطلب نواز شریف صاحب یا باقاعدہ طور پر مشاورت ہوتی ہے، پھر اس کے اکارڈنگ ہوتا ہے. اور یہ تو ہے کہ شہباز شریف صاحب ہمیشہ سے مفاہمت کے بادشاہ رہے ہیں اور نواز شریف صاحب جو ہیں وہ مزاحمت کی سیاست کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اب نون اور شین پھر ہے، اس کا دھڑے بندی ہے نون لیگ میں. دیکھیے میں نے ایک کالم بھی لکھا تھا اور اس کا بھی ٹائٹل تھا مفاہمت یا مزاحمت. تو یہاں پہ اسلام آباد میں ایک اجلاس منعقد ہوا لاسٹ ٹائم مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی میں، اور اس میں یہ چیزیں ڈسکس ہوئیں کہ ہمیں حکومت پاکستان بتائے کہ مسئلہ کشمیر اور جو افغانستان میں انخلا کا معاملہ ہے اس میں ہمیں اعتماد میں لیا جائے، اور ان کمرہ جو ہمیں بریفنگ دی جائے اور ہمیں بتایا جائے کہ کیا چل رہا ہے. اور اس دوران مریم صاحبہ کی پریس کانفرنس میں بھی میں نے سنا کہ وہ مزاحمت کی طرف ایک بار پھر جانا چاہ رہی تھی، لیکن اس پریس کانفرنس میں آپ نوٹ کریں تو شہباز شریف صاحب نے بالکل بھی بات نہیں کی اور چند سیکنڈ انہوں نے بات کی تھی. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ دیکھیں اگر شہباز شریف صاحب مزاحمت نہیں کریں گے تو آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون مزاحمت کی سیاست کرے گی. اور شہباز شریف صاحب نے تو آج سے پہلے بھی کبھی مزاحمت کی سیاست کی نہیں ہے، وہ تو ہمیشہ مفاہمت کی سیاست کرتے ہیں. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب مسلم لیگ نون کو لیڈ کرنا شروع کر دیں تو مسلم لیگ نون کی جو پالیٹکس ہے وہ بہت آگے جا سکتی ہے. اور جیسے پنجاب میں آپ دیکھیں تو حمزہ شہباز صاحب نے بہت بہتر، جب پرانے وقت میں بھی مشرف دور میں بھی جب یہ جیلوں میں رہے تو حمزہ شہباز پنجاب کو دیکھتے رہے ہیں اور اپنے والد کی جگہ پنجاب کے مسلم لیگ نون کے ونگز کو چلاتے بھی رہے ہیں. تو مریم صاحبہ کا یہ خلا ضرور موجود ہے، ضرور وہ میاں نواز شریف صاحب سے ڈسکس تو کرتی ہوں گی، لیکن کچھ نہ کچھ ان کی اپنی بھی اسٹریٹجی ہوتی ہے کیونکہ وہ خود بھی ایک لیڈر ہیں. ان کا کوئی مانے نہ مانے نام تو ضرور ہے اور لوگ انہیں فالو بھی کر رہے ہیں. تو میاں صاحب سے وہ ڈسکس تو کرتی ہوں گی لیکن ان کی اپنی بھی ایک اسٹریٹجی نظر آتی ہے اور وہ دبنگ اسٹریٹجی ہوتی ہے. کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ وہ پریس کانفرنس کے دوران ایسا لگتا ہے بریکس فیل ہو گئی ہیں. اچھا، ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ اسپیسیفکلی نون لیگ اور پیپلز پارٹی، مجموعی طور پر اگر اپوزیشن کی بات کریں، ایک جمہوری دور حکومت میں اپوزیشن کا جو کردار ہوتا ہے، ہمارے ہاں اپوزیشن کا وہ کردار ہے؟ سر بڑے افسوس سے کہنا پڑے گا کہ آپ قومی اسمبلی میں اگر آپ کردار اپوزیشن کا دیکھ لیں تو اپوزیشن کہاں کھڑی نظر آتی ہے. اپوزیشن کے پاس اصلاح کرنے کی اور ہیلپ کرنے کی فار دی سیک آف پاکستان، فار دی کاز آف پاکستان کہیں بھی وہ نظر نہیں آتے. ماس وائے وہ ایک تنقید بھی ایسی کرتے ہیں کہ جس میں اسے چیخے مارتے ہیں. ابھی پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کتابیں چل گئیں، گورنمنٹ کے لوگوں نے بھی کتابیں مار دی، اپوزیشن نے بھی کتابیں ان کو مار دیں. پھر آپ اسی طرح چلے جائیں پنجاب اسمبلی میں تو وہاں پہ بھی کیا حالات ہوتے ہیں. اس کے بعد آپ سندھ اسمبلی میں جائیں تو جو پی ٹی آئی کے اپوزیشن لیڈران ہیں وہ وہاں پہ کیا کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح بلوچستان میں آپ دیکھیں تو قائد حزب اختلاف سمیت 17 لوگوں نے گرفتاریاں دے دیں اور انہوں نے گرفتاریاں دینے کے بعد کل ایک پریس کانفرنس بھی کی اور انہوں نے کہا کہ جو جام کی حکومت ہے وہ ہم جام کر دیں گے. تو یہ اس طرح کی جو پریس کانفرنسز اور جو اسٹریٹجیز اپوزیشن کی ہیں، دیکھیں اپوزیشن کا کام ہوتا ہے اصلاح کرنا، اپوزیشن کا کام ہوتا ہے وہ تنقید کریں جو عوام کو بھی نظر آئے کہ بالکل جائز تنقید ہے اور عوام کی فلاح کی بات ہو رہی ہے. جیسے مہنگائی پہ بات کریں، جیسے بجلی کی شارٹیج پہ بات کریں، گیس کی شارٹیج پہ بات کریں، بجائے اس کے کہ ایک دوسرے کو تلخ کلامی کرنا، ایک دوسرے کو سلیج کرنا. آپ دیکھیں اگر یہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں میں یہ حرکات کریں گے تو ان سے نوجوان نسل کیا سیکھے گی. تو اپوزیشن کا جو سب سے بہترین کام ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ تنقید کرے لیکن اس کے ساتھ ان کو ایک رائٹ
ٹریک بھی بتائے کہ ہم نے آپ کو کس طرف لے کے ہم جانا چاہ رہے ہیں تاکہ پاکستان کی اس میں ترقی ہو. اچھا، پاکستان میں اگر ہم سیاسی طور پر بات کریں، ابھی تک اپوزیشن اور حکومت کے درمیان کسی معاملے پر کنسنسس بھی نہیں ہو پایا ہے. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ حکومت کو دیکھا جائے تو وہ کہتی ہے جی اپوزیشن بیٹھنے کو تیار نہیں، اپوزیشن سے پوچھا ہے تو اپوزیشن کہتی ہے جی حکومت کسی معاملے پر ہمیں اعتماد میں لینے کو تیار نہیں ہے. لیک کہاں پر ہے؟ دیکھیں ابھی کچھ چیزیں ایسی چل رہی ہیں کہ اپوزیشن اور حکومت چاہ رہی ہے کہ کچھ چیزوں پہ اصلاحات ہوں. فار ایگزامپل الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے سلسلہ چل رہا ہے. اس کے علاوہ بہت سی اور معاملات ہیں، جیسے یہ دھاندلی کا اکثر شور ہوتا ہے ہر ضمنی الیکشن میں اور جنرل الیکشن میں کہ دھاندلی ہو رہی ہے. تو حکومت یہ چاہتی ہے کہ اصلاحات ہوں، لیکن اپوزیشن اس بات پر آتی نہیں. دیکھیں اس میں ایک بڑی باریک سی بات ہے. فار ایگزامپل الیکٹرانک ووٹنگ کا سلسلہ شروع ہو جائے تو جو جعلی ووٹیں رجسٹرڈ کروائی ہوئی ہیں پرانے سیاستدانوں نے، وہ کہاں جائیں گی؟ وہ جو الیکشن جیتنے کے گر ہیں وہ سارے کے سارے تو ختم ہو جائیں گے. دیکھیں اب مشین میں ہر چیز کمپیوٹرائز ہو جائے. میں نے یہ سنا ہے کہ جو نیا سسٹم لانا چاہ رہے ہیں اس میں جب آن لائن آپ اپنے آئی ڈی کارڈ سے اس کو لاگ ان کریں گے سارا سلسلہ ہوگا تو اس کے بعد وہ پرنٹ آؤٹ بھی ہوگا. ووٹ آپ کی ایک جیسے آپ کو ایک پرچہ پھاڑ کے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے دیا جاتا ہے تو وہ ایک مشین سے نکلے گا، پراپر ایک پرنٹ آؤٹ ہوگا. دیکھیں اگر وہ سلسلہ شروع ہو جائے اور شام کو 5:20 پہ ایک بٹن دبایا جائے اور پتہ چل جائے کہ کس امیدوار کو کتنی ووٹس پڑی ہیں، تو وہ سلسلہ کہاں جائے گا جو پرچیاں پھاڑ کے ٹھپے لگا کے اور باکس میں ڈال دی جاتی تھی. تو یہ سارے مسائل دیکھنے میں آ رہے ہیں. پھر اس کے دوران آپ دیکھیں الیکشن کمیشن نے بھی ایک گورنمنٹ کو خط لکھ دیا کہ الیکٹرانک ووٹنگ کے حوالے سے آپ جو ہیں آئین کے متصادم ایک ترمیم اور قوانین بنانے جا رہے ہیں قومی اسمبلی میں. تو اس پہ بھی میری یہ رائے ہے کہ دیکھیں قومی اسمبلی کے پاس پراپر ایک رائٹ ہے اور وہ اپنی قانون سازی کر سکتے ہیں اور قوانین بنانے کا مکمل اختیار قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے پاس ہے. اسی طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی ایک آئینی ادارہ ہے اور اس آئینی ادارے کو بنانے والے بھی قومی اسمبلی اور یہ اسٹیٹ ہی ہے. تو انہیں بھی یہ جو خط تھا وہ نہیں لکھنا چاہیے تھا اس وقت، میری اس میں یہ. اچھا، لیکن الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کی بات کی جائے تو اس میں بھی تو ٹیمپرنگ ہو سکتی ہے. امریکہ جیسا جو ملک ہے وہاں پر بھی یہ سسٹم اس طرح سے نہیں چل. 5 سال تک اس مشین کو اپ ڈیٹ رکھنا، اس کو چیزوں کو بہتر طریقے لے کر چلنا، کیونکہ اگر چیزیں سسٹمیٹک تو ہو جائیں گی لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو بھی تو دیکھیں اگر کوئی ٹیمپرنگ کر دے تو. سر اس پہ جو میری ریسرچ ہے اس پہ ٹیمپرنگ اس وقت ہو سکتی ہے کہ جب اس پہ آن لائن انٹرنیٹ کنیکٹڈ ہو. اگر آن لائن انٹرنیٹ ہی کنیکٹڈ نہیں ہوگا تو اس کو ہیک نہیں کیا جا سکتا. اور اس کی 2 صورتیں ہیں کہ اس کے ساتھ ٹیمپرنگ کی جا سکتی. ایک یہ کہ آپ باکس لے کے وہ جو مشین ہے اسی کو لے کے بھاگ جائیں، اس کو اغوا کر لیں، اس کو ہائی جیک کر لیں، تو پھر تو طریقہ ٹھیک ہے. اور ہائی جیک کرنے کے بعد اس مشین کو اوپن کر کے یا اس کے اندر اپنی ایک چپ لگا دی جائے، اس چپ کو چیز کر دیا جائے، تو پھر تو آپ اسے ہائی جیک کر سکتے ہیں. ادروائز میری کمپلیٹ ریسرچ ہے اس حوالے سے بھی کہ آپ بالکل بھی اس کو نہ ہائی جیک کر سکتے ہیں اور نہ ہی اس میں ٹیمپرنگ کر سکتے ہیں. دیکھیں اوپن اگر مشین پلیسڈ ہوئی ہو اور اس میں آئی ڈی کارڈ اس میں پٹ کیا جائے، اس میں اپنا نمبر ڈالا جائے، اس کے بعد آپ کو ایک پراپر ووٹ کا پرچہ مل جائے، اس میں سے پرنٹ آؤٹ ہو گئے، تو مجھے بتائیں اور پھر آپ کے پولنگ ایجنٹس بھی بیٹھے ہوں تو کیسے اس میں ٹیمپرنگ ہو سکتی ہے؟ ٹیمپرنگ جب مینول کر رہے ہوتے ہیں تو کیا اس میں ٹیمپرنگ نہیں ہوتی؟ دیکھیں پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہیے. میں آپ کو ملکوں کے نام بتا سکتا ہوں کہ کون کون سے ممالک میں، فلپائن میں، برازیل میں، بھارت میں، یہ اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جن میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا سلسلہ چل رہا ہے اور مسلسل وہاں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں. اور بھارت میں تو آپ اس طرح ہمارا جو پڑوسی ملک ہے اس میں 2004 سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اس کے بعد اب مسلسل جو بھی ووٹنگ ہوتی ہے وہ الیکٹرانک ووٹنگ ہوتی ہے. لیکن آپ کو پھر لگتا ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم ہو جانا چاہیے، لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف اقتدار میں آئی تھی لیکن وہ حلقے جہاں پر پی ٹی آئی جیتی تھی وہیں پر جب ضمنی انتخابات ہوئے تو وہاں پر پی ٹی آئی ہار گئی اور دوسری جماعتیں جیت گئیں، نون لیگ ہو یا پیپلز پارٹی. لیکن اس کے بعد اب بیسیکلی پاکستان تحریک انصاف چاہ یہ رہی کہ جو دھاندلی ہوتی ہے وہ نہ ہو سکے، الیکشن کو جو متنازع کر دیا جاتا ہے وہ تنازعات نہ ہو سکیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس کے بعد جو ہیں انتخابات پھر تنازعات کا شکار نہیں ہوں گے؟ دیکھیں اگر آپ ووٹنگ الیکٹرانک کروا لیں یا مینول کروا رہے ہیں، اگر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ کی پرفارمنس اچھی نہیں ہوگی تو چاہے مینول الیکشن ہو چاہے الیکٹرانک ووٹنگ سے ہو، پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ دوبارہ کبھی بھی نہیں آ سکے گی. ہمیں
اپنا قبلہ درست کرنا پڑے گا، غریب عوام کو ریلیف دینا پڑے گا. قومی اسمبلی میں صرف تقریریں کرنے سے ریلیف بالکل ہمیں نہیں ملے گا. پچھلے عرصے میں جو پرویز خٹک صاحب کا قومی اسمبلی میں بیان تھا کہ آپ کے پی کے آئیں تو آپ کو کوئی غریب شخص نہیں ملے گا، تو میرا ان سے بھی کائنڈلی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ کے پی کے چھوڑیں، آپ پورے پاکستان کے وزیر دفاع ہیں اور پورے پاکستان پہ نظر ثانی کریں. آپ کو ہر جگہ غریب آدمی ملے گا. اور اگر انہوں نے یہ سوچ کے کہ الیکٹرانک ووٹنگ کروا لیں تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آ جائے گی، تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تب آئے گی جب پرفارمنس ہوگی. اسی طرح نون لیگ کو بھی نہیں ڈرنا چاہیے کہ الیکٹرانک ووٹنگ سے، یا پیپلز پارٹی کو نہیں ڈرنا چاہیے کہ الیکٹرانک ووٹنگ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ الیکشن ہار جائیں. اگر وہ بہترین اپوزیشن قومی اسمبلی میں کریں ایک مہذب انداز سے، نہ کہ وہ اس طرح کی پریس کانفرنسز کریں جیسے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے خان صاحب جب اسمبلی میں موجود تھے تو وہ باہر ہولڑ بازی نوجوان لڑکوں کے ساتھ ان کے پارلیمنٹیرینز کر رہے تھے. اگر وہ اصلاح کی اپوزیشن سیاست کرے تو میں سمجھتا ہوں ان کی دوبارہ گورنمنٹ بھی آ سکتی ہے، چاہے الیکٹرانک ووٹنگ ہو چاہے مینول ووٹنگ ہو. اچھا، لیکن جس طرح سے ابھی آپ نے پرفارمنس کی بات کی اور اس سے پہلے ہم اپوزیشن کے کردار کی بات کر رہے تھے. اپوزیشن اپنا کردار ضرور ادا کرتی، لیکن اس سے زیادہ ٹف ٹائم تو حکومت کے لیے اپنی کارکردگی ہے. اگر حکومت بہتر طریقے سے پرفارم نہیں کر پائے گی تو پھر اپوزیشن چاہے بہتر کردار ادا کرے یا نہ کرے، اس کے باوجود عوام پی ٹی آئی کو منتخب نہیں کریں گے. ابھی تک 3 سال گزر چکے، غالباً 2 سال میں سے 1 سال آخری سال جو ویسے الیکشن کا سال ہوتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کارکردگی بہتر کر پائے گی؟ فی الوقت تو نہیں لگ رہا. کل میں نے شہباز گل صاحب کی پریس کانفرنس بھی سنی اور انہوں نے کہا کہ جو بجلی کا بحران آ رہا ہے وہ پچھلی گورنمنٹ کی وجہ سے ہے اور وہ عوام انہیں بدوائیں دے رہی ہیں. دیکھیں 3 سال ہو گئے ہیں گورنمنٹ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، اب ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہے. دیکھیں اگر 5 سال پی ٹی آئی گزار کے چلی جاتی ہے اور اس کے بعد 5 سال نون لیگ کو ملتے ہیں تو کیا وہ یہی کہتے رہیں گے کہ پچھلے 5 سال پی ٹی آئی نے گزارے اور انہوں نے خرابیاں پیدا کر دیں؟ دیکھیں پی ٹی آئی کی گورنمنٹ میں بھی اس ٹائم وہ وزیر بیٹھے ہوئے ہیں جو پہلے مسلم لیگ نون کے وزیر تھے اور اس سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر تھے. تو کیا ہم پہ بلیم اپنے وزیروں پر کر رہے ہیں؟ ہمیں اپنے معاملات پر اور اپنی پرفارمنس پر نظر ثانی کرنی چاہیے، ادروائز 2023 میں بہت مشکل ہوگا. لیکن کہاں پر لیک کر گئی گورنمنٹ شروع سے ہی؟ خان صاحب کے ویژن پر کسی کو بھی کوئی شک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں وہ بہتر ویژن کے ساتھ چل رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ چیزیں بہتر ہو جائیں، لیکن وہی آپ کی بات کہ ٹیم ان کو بہتر طریقے سے نہیں ملی. لیکن اسی ٹیم کے بنا پر خان صاحب کہتے ہیں جی اگر لیڈر بہتر ہو تو ٹیم پرفارم خود ہی کر لیتی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے پالیسیز درست نہیں تھیں یا تبدیلیاں جو بار بار ہوتی نہیں؟ جس طرح سے پہلے ٹیکنوکریٹس کو لے کر آ گئے، ٹیکنوکریٹس کی جی اگر شعبے کے ماہر لوگ ہوں گے تو وہ بہتر طریقے سے چلا سکیں گے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی لیک کہاں پر کر گئی؟ پی ٹی آئی لیک وہاں پر کر رہی ہے کہ انہوں نے ایک تو اپنے ورکرز کو بہت پیچھے چھوڑ دیا اور پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بہت آگے نکل گئی. اور نمبر 2 انہوں نے ان الیکٹڈ لوگوں کو منسٹر بنا دیا. چاہے آپ صوبائی اسمبلیوں میں دیکھ لیں چاہے آپ وفاقی اسمبلی میں دیکھ لیں، آپ فیڈرل منسٹرز کو اٹھا کے لسٹ دیکھیں تو ان الیکٹڈ لوگوں کی ایک بھرمار ہے. اور وہ لوگ جو یونین کونسل شاید وارڈ کے کونسلر بھی نہیں بن سکتے، آج وہ فیڈرل منسٹر بنے بیٹھے ہیں. دیکھیں آپ وزیر خزانہ صاحب کو دیکھ لیں، شوکت ترین صاحب کو، تو انہیں بھی قانون کے مطابق 6 منتھس کے اندر یا سینیٹر منتخب ہونا پڑے گا اور یا قومی اسمبلی کا ممبر بننا پڑے گا، ادروائز وہ بھی ڈسکوالیفائی ہو جائیں گے. تو اس طرح کی سچویشنز میں اپنے وزیروں کو لانا بھی مناسب نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں دیکھیں پاکستان کے کتنے زیادہ حلقے ہیں اور الیکٹڈ ینگ لوگ خان صاحب کی ٹکٹ پہ منتخب ہو کر ایم این اے بنے، تو خان صاحب انہیں وزیر بنائیں تاکہ وہ دیکھیں جو شخص جو ایم این اے اپنی یونین کونسل اور اپنے وارڈ میں جاتا ہوگا اسے یہ عوام کا درد کا پتہ ہوگا اور وہ بہتر پرفارمنس ایز منسٹر کر سکے گا. جیسے خان صاحب نے فاروق حبیب صاحب کو منسٹری دی یا خان صاحب نے مراد سعید کو دی، تو ان کے پاس اپنے حلقے تو موجود ہیں، کم سے کم وہ یونین کونسل اور وارڈ میں جاتے ہوں گے، ان سے لوگ پوچھتے تو ہوں گے کہ سر آپ یہ کام ٹھیک نہیں کر رہے، یا انہیں یہ تو اندازہ ہوگا کہ وارڈ اور یونین کونسل میں کس طرح کے لوگ رہتے ہیں. دیکھیں ایک ان الیکٹڈ شخص وہ فیڈرل منسٹر بن جائے گا تو مجھے بتائیں کہ وہ وزارت کیا چلائے گا؟ وزارت ہی پاکستان کو چلاتی ہے. اور اگر وہ ان الیکٹڈ ممبر وہاں ان الیکٹڈ فیڈرل منسٹر ہو تو اسے پاکستان کے درد کا نہیں پتہ ہوگا، نہ ہی وہ غریب شخص کو جانتا ہوگا، نہ ہی اسے سبزی کا ریٹ کا پتہ ہوگا، نہ ہی دال کا پتہ ہوگا، نہ ہی چینی کا. یہ وہی جانتا ہے جو یونین کونسل، جو وارڈ کا کونسلر، چیئرمین اور ایم پی اے ایم این اے بنا ہو.
تو میں سمجھتا ہوں کہ لیک جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کر رہی ہے وہ نان الیکٹڈ ان الیکٹڈ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کے چل رہی ہے، اور خاص طور پہ اپنے ورکرز کو بہت پیچھے چھوڑ دیا، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز جب ان کی گورنمنٹ آتی ہے وہ اپنے ورکرز کو بھی مضبوط کرتے ہیں، اور جو پارٹیاں اپنے ورکرز کو مضبوط کرتی ہیں وہی عوام کو بھی مضبوط کر سکتی ہیں۔ اگر پی ٹی آئی اپنے ورکرز کو مضبوط نہیں کر سکتی تو مجھے بتائیں وہ اپنی عوام کا کیا درد رکھتی ہوں گی؟ جو ان لوگوں نے ان کے ساتھ 16 سال 20 سال 12 سال 10 سال دے دیے، آج وہ انہیں بھول گئے ہیں، تو مجھے بتائیں کہ کل کو کیسے ہم ان سے ایکسپیکٹ کریں کہ وہ اپنے پی ٹی آئی کے لوگوں کے علاوہ بھی عوام کا درد رکھتے ہیں؟ لیکن یہاں پہ لیک اب جو باقی کا جو وقت رہ گیا ہے، اب وہ تو ہو گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نے کہاں پر نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا اور اس کے بعد یہ صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ابھی بھی وقت ہے۔ اب کیا کرنا چاہیے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں؟ دیکھیں ابھی بھی یہی کرنا چاہیے کہ عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دیں۔ نیکسٹ ایئر الیکشن کا سال ہے، اور الیکشن کے سال میں خان صاحب کو ہی چاہیے کہ بجٹ ایسا ہو کہ بالکل عوام کی منشا کے مطابق ہو۔ اگر بجٹ اسی طرح آیا، ہمیں خان صاحب کی نیت پہ شک نہیں ہے، لیکن خان صاحب کی جو ٹیم ہے اس میں کافی ساری نااہلیاں ہیں، اور خاص طور پہ جو ان الیکٹڈ لوگ ہیں ان کی اتنی زیادہ نااہلیاں ہیں کہ دیکھیں اب وزارت خزانہ کے 4 وزیر بدلے گئے، تو اگر وزارت خزانہ کے 4 وزیر بدلے گئے، وزارت داخلہ میں آپ دیکھ لیں کہ 3 وزیر تقریباً 4 وزیر وہاں پہ بدل دیے گئے، تو دیکھیں خان صاحب کو چاہیے کہ اپنی ایک ٹیم کو تگڑا کریں، اور خاص طور پہ ان کو ہدایت جاری کریں کہ صرف اور صرف مجھے عوام کی فلاح اور عوام کے لیے ریلیف چاہیے، ادروائز 2023 میں پاکستان تحریک انصاف بھول جائے کہ ان کی کبھی گورنمنٹ آئے گی، اور اگر 2023 میں نہیں آئے گی تو پھر تو 2028 میں سوچے بھی نہ۔ دیکھیں جیسے مسلم لیگ کاف کے پاس ایک ٹائم تھا کہ 130 140 سیٹیں ہوا کرتی تھی، اور پھر ایک وقت آیا کہ 12 اور 10 سیٹیں بھی مشکل سے ہوتی تھیں، تو یہ مسائل کا سامنا انہیں بھی کل کو کرنا پڑے گا، اور جس طرح کے حالات اس طرح مسلم لیگ نون کے لیے بنے ہوئے ہیں اور پیپلز پارٹی کے لیے ریفرنسز بنے ہوئے ہیں، تو شاید انہیں بھی کل کو فیس کرنے پڑے۔ لیکن بجٹ جس طرح سے آپ نے کہا کہ اگلے سال ایسا بجٹ آنا چاہیے جو عوام کی منشا کے مطابق ہو، لیکن معاشی طور پر جو ہمارے حالات ہیں، ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں گئے ہوئے ہیں، ہماری اپنی معیشت ہمارے ہاتھوں میں ہے ہی نہیں، ہم اپنا بجٹ اپنے طریقے سے ڈیسائیڈ کر ہی نہیں سکتے، تو لیکن اس کے باوجود جب ہم حکومت کو دیکھتے ہیں، خان صاحب کو دیکھتے ہیں یا وزراء کو دیکھتے ہیں، وہ جب بھی پریس کانفرنس کرتے ہیں، کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں جی ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ایسے ہو گیا، ہمارا جو امپورٹ بل ہے وہ کم ہو گیا، ایکسپورٹ بل ہمارا بڑا بڑھ رہا ہے، ٹریڈ پالیسی ابھی تک ہماری کوئی ڈیسائیڈ نہیں ہو سکی ہے۔ تو جب ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کو دیکھتے ہیں تو ٹیکنیکل اسپیکٹس کچھ اور ہوتے ہیں، تو یہ کن بنیادوں پر اتنے بڑی پھر باتیں کی جاتی ہیں جی افراط زر کم ہے، شہر نمو کی مہنگائی تو کم ہو نہیں پا رہی ہے؟ سب سیاسی باتیں، سب سیاستدانوں کی سیاسی باتیں ہیں، بس جس کو کیمرہ ملے گا پریس کانفرنس وہ ایز اے پولیٹیشین کر رہا ہوگا، اس کا کام ہوگا کہ آپ نے کیمرے کے سامنے آ کے بنا کر عوام کو بتانی ہے باتیں کہ جی آج آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ گیا ہے، لیکن اگر گراؤنڈ ریئلٹیز اور فیکٹس کو دیکھا جائے، عوام اتنی پیچھے چلی گئی ہے، عوام اتنی بری پستی کا شکار ہے، اتنی برے حالات ہیں عوام کے کہ اس ٹائم نوکریوں کا آپ دیکھیں کہ کافی سارے لوگ نوکریوں سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اس ٹائم عوام کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہو گئی ہے، تو اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام عوام پہ فوکس کرنا چاہیے، اور عوام کو اس حد تک ریلیف دیں کہ آئندہ جو فیوچر کی جو جتنی بھی آپ سمجھیں کہ 2023 کی جو پلاننگ ہے اور جو 2023 کی گورنمنٹ کا آنا ہے وہ اسی سے مقصود ہے کہ عوام کے لیے ریلیف مہیا کیا جائے، ادروائز پی ٹی آئی سوچ بھی نہیں سکتی کہ آئندہ الیکشن میں وہ جیت سکے گی۔ اچھا، اگر ترامیم کی بات کریں، ابھی آپ ماہر قانون بھی ہیں، نیب قوانین میں کن ترامیم کی ضرورت ہے، اور نیب کے جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں وہ ہمیشہ سے متنازع کیوں ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں نیب کے جو قوانین ہیں اس میں جو ترامیم کی جو ضرورت ہے وہ سمجھتا ہوں کہ تمام پارلیمنٹیرینز کے اتفاق رائے سے ہونی چاہیے، کم سے کم ان کو آپس میں کمیٹی بنانی چاہیے اور بیٹھ کے بات طے کرنی چاہیے کہ کون سے ایسے خلا ہیں جو پاکستان کے لیے بہتری کی جا سکتی۔ دیکھیں جو کرپٹ پولیٹیشین ہے، میں سمجھتا ہوں کسی بھی پارٹی کو اس کا ساتھ نہیں دینا چاہیے، کیونکہ اس نے پاکستان کی گورنمنٹ کا اور پاکستان کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ لوٹا ہوتا ہے، تو اس کے لیے تمام پارلیمنٹیرینز کو یکجا ہو کر ایک آواز ہو کر اس پہ ترمیم کرنی چاہیے، کیونکہ نیب
جب انکوائری کرے تو اس کے پاس پراپر ثبوت ہوں، اور جب وہ پروسیکیوشن کورٹ میں کرے تو وہ تقریباً اس کو پایا تکمیل تک پہنچا کر اس کو سزا دلوائے، تب جا کے نظر آئے گا کہ نیب میں کام بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھیں اگر آپ جب پروسیکیوشن کرنا پڑے تو پتہ چلے کہ ان کے پاس ثبوت ہی موجود نہیں ہے اور نیب ریفرنس جو ہے وہ ردی کے ٹوکرے میں چلا گیا ہے، تو اس ایسے نیب ریفرنس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ بالکل اس میں اگر جہاں پہ ضرورت حکومت اور اپوزیشن سمجھتی ہے وہاں پہ پھر انہیں ترامیم لانی چاہیے، تاکہ دیکھیں اپوزیشن کو بھی ترامیم لے آنی چاہیے ایسی، کیونکہ کل کو ہو سکتا ہے وہ گورنمنٹ میں ہوں تو کرپٹ پولیٹیشین جو بھی ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو، چاہے نون لیگ کا ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہو، اگر بہترین قانون سازی کی جائے تو اس کے ذریعے نیب اس پہ ہاتھ بھی ڈال سکے گا اور ان کو سزائیں دلوانے میں کامیاب بھی ہو سکے گا۔ لیکن ہمارے ہاں جتنے بھی کیسز چل رہے ہیں وہ تنازعات کا شکار ہوتے ہیں۔ نون لیگ کی طرف سے بھی تو سفارشات پیش کی گئی تھیں، وہ کیا سفارشات تھیں اور حکومت ان پر کیوں نہیں متفق ہوئی؟ دیکھیں جو نون لیگ کی طرف سے سفارشات پیش کی جا رہی ہوں گی وہ یہی ہوگا بیک ڈور چینل سے کہ ہمیں کسی طرح این آر او مل جائے، کلین چٹ مل جائے۔ دیکھیں اپوزیشن جو اس وقت سچویشن میں ہے وہ ان کے پاس ان کے اوپر نیب ریفرنسز اتنے زیادہ بنے ہوئے ہیں، اتنے زیادہ کیسز بنے ہوئے ہیں۔ بیسیکلی مریم نواز صاحبہ اور ان کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ کیوں بار بار آگے پریس کانفرنس میں گول مول بات کرتے ہیں، وہ یہی چاہتے ہیں کہ انہیں کلین چٹ مل جائے۔ اگر انہوں نے کوئی قوانین بنوانے کے لیے کوئی ایسی سجیشنز دی ہوتی ہیں تو شاید وہ نظر تو آتی، کوئی کسی پریس کانفرنس میں بات تو کرتے کہ جی ہماری فلاں سجیشن ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ قانون بنے۔ دیکھیں عوام کو ہم بتا رہے ہیں اور وہ حکومت تو بنا نہیں۔ تقریباً 30 سے 31 نکات جو سامنے آئے تھے، باقاعدہ طور پر پی ٹی آئی نے بھی یہ بات واضح کی تھی، اور اس کے بعد یہ ہوا تھا کہ نون لیگ کی طرف سے یہ اعتراضات اٹھائے گئے تھے کہ ہر چیز جو بھی پرسنلی بات ہو رہی ہوتی ہے وہ میڈیا پر آ جاتی ہے، اس سے پہلے ہمارے ساتھ مشاورت کرنے کی بجائے سب سے پہلے کانفرنس کر کے سب کچھ عوام کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ وہ سفارشات تو سامنے آئی تھی، لیکن نیب کا عمل جو ہے وہ متنازع ہے۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ نیب کا عمل متنازع ہے۔ دیکھیں یہاں پہ پرابلم کیا ہے، یہاں پہ جتنے بھی پارلیمنٹیرینس اور جتنے بھی سیاستدان ہیں، جب ان کی پکڑ دکڑ شروع ہوتی ہے تو یہ نیب پہ الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ فار ایگزامپل اگر ان کے الیکشن کمیشن کے ساتھ کوئی انہیں ریلیف نہ مل رہا ہو، یہ ان پہ الزامات لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ مطلب نیب قوانین میں خلا نہیں ہے بیسیکلی، وہی الیکشن والی بات ہے، اگر آپ کے خلاف کیسز چل رہے ہوں تو آپ کہتے ہیں جی جو عمل ہے وہ متنازع، اور اگر آپ کے حق میں کیسز چل رہے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں جی سب کچھ ٹھیک ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ دیکھیں سیاستدان، آپ اگر اس ٹائم کے سیاستدان پہ غور کریں تو وہ کر کیا رہے ہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بات درست ہے یا وہ فیصلہ درست ہے جو ان کے فیور میں آئے۔ جو ان کی فیور میں نہیں آتا وہ فیصلہ بھی درست نہیں ہے، وہ ادارہ بھی درست نہیں ہے، اور وہ پتہ نہیں کہاں سے پھر کہاں پہنچ جاتے ہیں اس کے خلاف۔ آپ دیکھیں کبھی پی ٹی آئی الیکشن کمیشن کے خلاف کسی دور میں احتجاج کر رہی ہوتی تھی، کبھی نون لیگ اس کے خلاف احتجاج کر رہی ہوتی تھی۔ آج دیکھیں تو آج گورنمنٹ کا اور الیکشن کمیشن کا کلیش چل رہا ہے، کیونکہ ان کے آپس میں جو معاملات ہیں وہ سیم نہیں چل رہے، سیم پیج پہ نہیں چل رہے۔ تو اسی طرح جب پولیٹیشین کا انٹرسٹ کلیش کرتا ہے تو وہ پولیٹیشین یہ چاہتا ہے کہ میرے انٹرسٹ اور میرے فیور کی بات کی جائے۔ اگر ان کے فیور کی بات نہ ہو رہی ہو تو وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ادارہ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یہ فلاں شخص ہمارے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یہ نیب ہمارے ساتھ زیادتی کر رہی ہے۔ اگر پاکستان کی بہتری اور پاکستان کی ترقی سیاستدان چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ ادارے کے ساتھ کوآپریٹ کریں، اور اگر نیب اور ایف آئی اے ان سے پوچھ گچھ کرتی ہے تو میں سمجھتا ہوں اگر آپ نے کرپشن کی ہوگی تو آپ کو اریسٹ کریں گے، اگر آپ اتنے صاف گو ہوں گے اور آپ نے کچھ نہیں کیا ہوگا تو آپ کو وہ ریلیز کر دیں گے، چھوڑ دیں گے۔ اچھا، نواز شریف صاحب باہر ہیں، اور آپ نے بھی یہ چیز نوٹس کی ہوگی، یو کین ڈس ایگری ود دیٹ، کہ عدالتوں میں جو فیصلے ہو رہے تھے بالکل ٹھیک تھے، عدالتیں بہتر طریقے سے تمام تر فیصلے کر رہی ہیں، اور نواز شریف صاحب کو باہر حکومت کی اجازت پر بھیجا گیا تھا۔ لیکن اب ہم دیکھتے ہیں کہ عدالتوں میں کم اور باہر زیادہ فیصلے ہو رہے ہیں۔ اب مریم نواز صاحب نے ریسنٹ جو اسٹیٹمنٹ دیا کہ اگر انصاف کی اور جان کی تحفظ کی گارنٹی دی جائے تو وہ آج ہی واپس آ جائیں گے۔ پہلے علاج کے لیے وہ گئے تھے، ایک دم سے یہ بیانیہ علاج سے انصاف میں تبدیل ہو گیا، یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں اسی چیزوں پہ ہماری عوام کو اب سمجھدار ہو جانا چاہیے۔ دیکھیں جب سے خان صاحب کی حکومت آئی تو خان صاحب نے نوجوان نسل کو اتنا ویل اویئر کر دیا کہ اب نوجوان نسل کو ہر چیز کا پتہ ہے، انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ بجٹ کیا ہوتا ہے، انہیں ہر قانون کی اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، انہیں ہر سسٹم کی سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، ہر ادارے کا انہیں اندازہ ہو گیا ہے۔
تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی چلاکیاں اور ایسی مکاریاں جو سیاستدان کرتے ہیں، عوام کو اب آنکھیں کھولنی چاہیے. عوام کو ان لوگوں کو منتخب کرنا چاہیے اور سیاسی پارٹیوں سے ہٹ کر بھی ایسے لوگ میرٹ پر لائیں اور ایسے آزاد امیدواروں پہ بھی فوکس کریں جو ان کے علاقے کے لیے اور ان کے لیے بہتری کی سبب بن سکتے ہیں. آپ دیکھیں کہ میاں نواز شریف صاحب جب یو کے کی طرف جا رہے تھے تو وہاں پہ پہلا یہ بیان تھا کہ جی وہ بہت سخت بیمار ہیں، پلیٹلیٹس گر رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا حالات ہو گئے ہیں. آپ دیکھیں ڈاکٹرز کے بیان آ رہے تھے اور اس کے بعد کہاں سے کہاں باتیں چلی گئیں. اب جو سچویشن چل رہی ہے کہ اب بیان بدل گئے ہیں کہ آپ ہمیں ایشورٹی دیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کس سے ایشورٹی مانگ رہی ہیں؟ کیا کس ادارے کو وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ ہمیں ضمانت دیں کہ جان کا خطرہ نہیں ہو؟ انہیں میرا یہ سوال ہے کہ انہیں کس سے خطرہ ہے؟ پاکستان سے خطرہ ہے. اگر پاکستان سے خطرہ ہے، یہاں پہ 3 بار وزیر اعظم رہے ہیں ان کے والد میاں نواز شریف صاحب، تو پھر وہ پاکستان میں، اگر وہ پاکستان کے لیڈر خود کو کہلاتے ہیں تو پاکستان میں آئیں، پاکستان میں رہ کے سیاست کریں. اگر انہیں پاکستان کے کسی ادارے سے خطرہ ہے تو یہ بڑے افسوسناک بات ہے. دیکھیں پاکستان کے اگینسٹ وہ یو کے میں بیٹھ کے اور ان کی یہاں پہ صاحبزادی ان کی ترجمانی کرتی ہیں، انہی کی بات کو کنوے کرتی ہیں، تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ وہ پاکستان پہ الزامات لگاتے ہیں. پھر ان میں اور الطاف حسین میں کیا فرق رہ جائے گا؟ آخر مجھے نظر تو ایسے ہی آتا ہے کہ وہ یو کے جا کے ایک الطاف حسین 2 بننے جا رہے ہیں اور عنقریب ایک اعلان ہوگا کہ الطاف حسین ڈکلیئر ہو گئے ہیں. اچھا، لیگلی گورنمنٹ کے پاس کیا آپشنز ہیں؟ نواز شریف صاحب کو کس طرح انٹرپول کے ذریعے واپس لایا جا سکتا ہے یا لایا بھی جا سکتا ہے یا نہیں؟ اسحاق ڈار صاحب کے حوالے سے بھی باتیں ہوتی ہیں، وہ بھی وہاں پر موجود ہیں، وہ بھی واپس نہیں ابھی تک آ سکے. تو نواز شریف صاحب کو کیا لیگلی کیا آپشنز ہیں گورنمنٹ کے پاس کہ وہ واپس لے کر آئے؟ دیکھیں اگر یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ رابطہ ہو اور وہاں پہ ایک لیگلی سلسلہ چلایا جائے اور ان کو ایک لیٹر لکھا جائے کہ ہمیں انٹرپول کے ذریعے یہ شخص مطلوب ہے اور یہ فلاں فلاں کیسز میں مطلوب ہے، اور یہ دیکھیں اگر وہ کیسز کا منشن کیا جائے کہ اس کیس میں یہ شخص کو سزا یافتہ ہے اور پلس اس شرط کی بنیاد پر اس کو اجازت ملی تھی وہاں جانے کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یو کے کی گورنمنٹ اتنا ان سے تعاون ضرور کرے گی. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ نہیں کیا ہوگا انہوں نے رابطہ؟ اوبویسلی کیا ہے، برطانوی حکومت سے میں نے رابطہ بھی پریس کیا ہے. کانفرنس میں یہ تو سنا تھا شیخ رشید صاحب کی کہ بالکل معاملات چل رہے ہیں اور خان صاحب مکمل ارادہ رکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب کو اور اسحاق ڈار صاحب کو واپس لایا جائے، اور مجھے امید ہے کہ اس سال کچھ پیش رفت ہوگی اور واپس لایا جائے گا. اور ایک اور بھی میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ آنے والے وقت میں ایک چیز ہونے جا رہی ہے کہ نواز شریف صاحب واپس لائے جا رہے ہیں. یہ میں آپ کو کنفرم کر رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب اور ان کی اسحاق ڈار صاحب جو سمدھی ہیں ان کو زبردستی پاکستان قانون کے مطابق لایا جائے گا اور یہاں پہ گرفت میں لیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی بار ہوا ہے کہ سزا یافتہ ملزم، سزا یافتہ مجرم یو کے جا کے علاج کے بہانے، اور سزا یافتہ مجرم یو کے چلا جاتا ہے اور اس کے بعد جا کے وہاں پہ عیاشیاں کر رہے ہیں. آپ دیکھیں تو وہ کبھی سیر گاؤں میں ان کی تصاویر نظر آتی ہیں اور وہ ٹھیک ٹھاک ہیں، پلیٹلیٹس بھی پورے ہو گئے ہیں، کیپ پہنے وہ کبھی پولو گراؤنڈ میں موجود ہوتے ہیں. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اب جتنے عوام تھے ان کے بیماری کے حوالے سے وہ بھی ختم ہو جانے چاہیے اور انہیں واپس لایا جائے گا، اور میرا خیال ہے کہ عنقریب لایا جا رہا ہے. اچھا، اندرونی طور پر تو ہمارے جو بھی معاملات چل رہے ہیں سیاسی طور پر ہوں یا معاشی طور پر ہوں، بیرونی چیلنجز بھی اس کے ساتھ ساتھ سخت ہوتے جا رہے ہیں. بیرونی طور پر ہم مضبوط ہوئے ہیں یا اور کمزور ہوئے ہیں؟ سر میں آپ کو جو ہماری خارجہ پالیسی ہے لاسٹ 2 مہینوں میں الحمدللہ بہت زبردست کی. میں آپ کو اسٹریٹ فارورڈ اور ایز نیوٹرل بات کروں تو میں مطمئن نہیں تھا اس حوالے سے کہ جو پچھلے عرصے میں خارجہ پالیسی چل رہی تھی، لیکن لاسٹ 2 منتھس میں جو شاہ محمود قریشی صاحب نے الحمدللہ جتنی بھی ورکنگ ایز اے خارجہ پالیسی ایکٹیویٹیز اور ڈیولپمنٹس کی ہیں، آپ فار ایگزامپل آپ دیکھ لیں تو جتنے ملکوں کے دورے کیے اس میں بھی پیش رفت مثبت رہی ہے. اور آپ فلسطین کا معاملہ دیکھ رہے ہیں تو جیسے پاکستان نے اس معاملے کو ٹیک اپ کیا اور جا کے منطقی انجام تک پہنچایا، یہ بھی پاکستان کو کریڈٹ جاتا ہے. پاکستان، ترکی اور 1-2 ممالک اور اس میں شامل تھے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں تو مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اقوام متحدہ اور جنرل اسمبلی کے یہاں پہ پریزیڈنٹ کو لایا گیا اور مشترکہ پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں بھی پیش رفت مثبت رہی خارجہ پالیسی کے حوالے سے.
اور وہاں پہ پریس کانفرنس اسلام آباد میں یہ بھی ڈکلیئر کیا گیا کہ مسئلہ کشمیر بھی مسئلہ فلسطین کی طرح متنازع علاقہ ہے اور بھارت نے اس پہ ناجائز قبضہ کیا ہوا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ بہت بہتر ہوئی. آپ دیکھیں پچھلے عرصے میں چیمہ گوئیاں ہو رہی تھی 2-3 دن پہلے کہ خان صاحب نے لندن کا برطانیہ کا دورہ منسوخ کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں وہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ غلط کر دیا ہے, انہیں افغانستان کے معاملے پہ یہ دورہ منسوخ نہیں کرنا چاہیے تھا, ہمارے تعلقات بہتر نہیں ہوں گے. 2-3 قسم کی رائے تھی. ایک تو یہ تھا کہ تجزیہ کار یا لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ عوامی رائے بھی یہ تھی کہ شاید اس وجہ سے نہیں جا رہے کہ یو کے ساتھ یا برطانیہ کے ساتھ بہت سارے وعدے کیے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے چھپ رہے ہیں. لیکن میری رائے کے مطابق خان صاحب لیڈر ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جس کی ہر طرف نظر ہو. دیکھیں خان صاحب نے جو دورہ منسوخ کیا برطانیہ کے حوالے سے وہ بھی خطے پہ جتنے اثرات مرتب ہونے آنے والے وقت میں اور خاص طور پہ جو پاکستان کے ایشوز چل رہے ہیں, افغانستان میں اگر امن ہوگا تو پاکستان میں امن ہوگا. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں جو خان صاحب نے اپنا دورہ منسوخ کیا تو اس میں بھی خارجہ پالیسی پہ کوئی ایفیکٹ آنے والے وقت میں نہیں آئے گا, کیونکہ ہماری الحمدللہ اس 2-2.5 مہینوں میں شاہ محمود قریشی صاحب نے جتنی بھی پیش رفت کی اور جتنی بھی ڈیولپمنٹس کی وہ بہت بہتر رہی اس عرصے میں. تو میں سمجھتا ہوں خارجہ پالیسی ہماری بہتر ہے. پیس پروسیس جو ہے افغان پیس پروسیس, اس میں پاکستان کا کردار بڑا اہم رہا ہے. ابھی آگے پاکستان مزید کیا کردار ادا کر سکتا ہے؟ دیکھیں پاکستان کا کردار شروع سے ہی رہا ہے پیس پروسیس میں, اور خاص طور پہ افغانستان اور خاص طور پہ اس خطے میں پاکستان چائنا کے بعد ایک اہم رکن ہے اور اہم کردار ادا کر رہا ہے. آپ دیکھیں آئندہ آنے والے سالوں میں بھی پاکستان کا ایک مین رول ہوگا. جیسے خان صاحب نے اپنے ایک امریکن نجی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے ایبسلیوٹلی ناٹ کا لفظ استعمال کیا اور اپنی رائے کا اظہار کر دیا کہ ہم اپنی سرزمین کو اپنے برادر ملک افغانستان کے خلاف استعمال نہیں ہونے دیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر تو اور کوئی آپشن بھی نہیں تھی. اور خان صاحب نے جو یہ پلی لی ہے اور جو اسٹانس لی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ خطے کے لیے بھی بہتری کی طرف یہ سلسلہ رواں دواں ہوگا. اور پاکستان کا رول اس لیے بھی افغانستان کے پیس پروسیس کے معاملے میں اہم ہے کہ پاکستان چائنا کے بعد سب سے اہم ملک ہے اس خطے میں. دیکھیں بھارت کا تو رجحان ہی یہ رہتا ہے کہ اس خطے میں شرارت ہو, اس خطے میں مسائل کریٹ ہوں, اور اس مسائل کی بھارت کو آسان الفاظوں میں یہ پتہ ہے کہ جب افغانستان میں ایشوز کریٹ ہوں گے تو پاکستان ڈیمیج ہوگا. تو افغانستان کے باشندوں کو بھی چاہیے کہ وہ بھارتی لوگوں کی باتوں کو کم غور و فکر کریں اور پاکستان پر توجہ دیں. جو پاکستان چاہتا ہے کہ پیس پروسیس میں ایک کولیشن گورنمنٹ آ جائے, اس میں ہمارا نہیں فائدہ ہو, اس میں بالکل افغانستان کا مکمل فائدہ ہے کہ ایک پیس پروسیس کی طرف یہ جائیں گے اور ایک پولیٹیکل گورنمنٹ طالبان ورسز ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کے حوالے سے. تھینک یو ویری مچ. ناصر عظیم خان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, ہمارے قانون ہیں, تجزیہ کار ہیں, تمام تر صورتحال پر بات کر رہے تھے. آج کے پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے